अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। सुबह के 6 बजे दाइम की आंख खुली थी। वो उठा तो देखा कि मिशाल अभी भी बेखबर सो रही थी। सोते टाइम वो बहुत मासूम लगी, इसे बिल्कुल परियों जैसी लगी थी। पहले तो इसका दिल किया कि कोई शिद्दत बड़ी गुस्ताखी करे, लेकिन उसकी मासूमियत को देखते हुए, खुद पर कंट्रोल करते हुए वो उसे जगाने लगा था। लिटिल फेरी, उठ जाओ ना, वो इसे जगाते हुए बोला। मिशाल ने आंखें खोल के इसकी तरफ मासूमियत से देखा और बोली, प्लीज़ दाइम, मुझे सोने देना, नींद आई है मुझे। दाइम उसकी बातों पे मुस्कुरा दिया। वो कहकर दोबारा लेटने लगी थी कि दाइम ने बाजू से पकड़ा और थोड़ा सख्त लहजे में बोला, उठोगी या नहीं। मिशाल ने घबरा के दाइम की जानिब देखा, जो आंखों में गुस्सा लिए उसकी जानिब देख रहा था। उसके कहने की देर थी कि मिशाल ने फ़ौरन कपड़े उठाए और वॉशरूम में भागी। पीछे से दाइम हंस दिया था। वो जब शावर लेकर निकली तब तक दाइम भी तैयार था। नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग फ्रॉक के साथ ही ब्लू जीन्स में वो इसे बहुत निखरी निखरी और पुरकशिश लगी। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन आज बहुत पुरकशिश भी लग रही थी। वो शीशे के सामने आन खड़ी हुई थी। दाइम की नज़रें उसी पर थीं। वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। आगे बढ़कर उसने काजल उठाया और आंखों में डाला। साथ ही पिंक लिप ग्लॉस उठाया और लगाने ही लगी थी कि दाइम ने उसके हाथ से ले लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? मिशाल ने घबराते हुए कहा। अभी पता चल जाएगा, तुम बस इसी तरह खड़ी रहना, हिलना मत। मिशाल सांस रोके खड़ी रही। उफ लिटिल फेरी, कितनी मासूम हो तुम। तुमसे किसने कहा कि सांस रोको अपनी? जस्ट मूव मत करना, सांस ले सकती हो। मिशाल ने एक नज़र इसके खूबसूरत चेहरे की जानिब देखा था, इसके होंठों पर ग्लॉस लगाता, और फिर इसे कमर से पकड़े इसके कान में जानलेवा सरगोशी करने लगा। मिशाल जब्त किए, आंखें बंद किए खड़ी रही थी। यू आर लुकिंग गॉर्जियस माई लिटिल फेरी, कहकर वो बाहर की जानिब भर गया था, जबकि मिशाल को टाइम लगा था अपनी धड़कनों को मामूल पर लाने को। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन हो गए हैं अंकल, और अभी तक मिशाल का पता नहीं है कि कहाँ है। पता नहीं किस हाल में होगी। जवार ने फिक्रमंदी से कहा। सोचने वाली बात है कि पूरा शहर छान लिया, चप्पा चप्पा छान मारा शहर का, लेकिन कहीं नहीं मिली। जवार को एक पल के लिए दाइम का ख्याल आया, लेकिन उसे झटक दिया, क्योंकि उसको दाइम का इस चैलेंज करना सिर्फ एक मामूली धमकी लगी थी। वो दोनों कराची के अहाते में दाखिल हो चुके थे। दाइम मिशाल को फ्लैट में लिए दाखिल हुआ था। दाइम फ्रेश होने चला गया और मिशाल भी अपना सामान सेट करने लगी। जब अपना सामान सेट कर चुकी तो दाइम बाहर आया और दरवाजे से एक टेक लगाए उसे देखने लगा। उसको मालूम था कि मिशाल ने ये काम कभी नहीं किए, लेकिन फ़िलहाल मजबूरी थी, इसलिए इसको करना पड़ा। इसका बस चलता तो वो इसको ज़मीन पर भी न चलने दे, लेकिन मजबूरी थी इसलिए। लिटिल फेरी, वो इसकी पुकार पर चौंकी। मैं खाना लेने जा रहा हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, ओके? वो एक मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालता बाहर निकल गया। मिशाल ने जब दाइम का सामान देखा तो एक पल को सोचने लगी, नहीं, मैं क्यों इस खरूस मॉन्स्टर के कपड़े सेट करूं, खुद ही करेगा ना। बड़ा आया, मगर अगले ही लम्हे न जाने क्या सोचा था कि खुद ब खुद इसका सारा सामान कबर्ड में वार्डरोब में सेट किया और खुद शावर लेने चली गई। वो नहा कर निकली तो पिंक कलर के लाइट से शलवार कमीज पहन लिए थे। तब तक दाइम खाना ले भी आया था और टेबल पर लगा भी चुका था। लिटिल फेरी, आ जाओ, खाना खा लो। मिशाल बाहर आई और चुपचाप टेबल पर बैठ गई। मिशाल सीधा दाइम के दिल में उतर रही थी। चुपचाप खाना खाने लगी। वो खा रही थी कि अचानक दाइम ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, खिलाओ। मिशाल ने हैरत से उसे देखा और बोली, मैं? जाहिर है तुम्हारे और मेरे अलावा तुम्हें कोई नज़र आ रहा है क्या? तुम्हें नहीं नहीं, तुम खिलाओ। मैं कैसे? ऐसे। दाइम ने बिरयानी का एक चम्मच भर के मिशाल के मुंह में डाल दी और मिशाल का मुंह हैरत से खुला रह गया। खिलाओ। दाइम अब ज़रा सा सख्त हुआ। मिशाल ने बिरयानी का चम्मच उसके मुंह में डाला। दाइम ने आराम से खा लिया। बस अब मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दो। दाइम जानबूझ के मिशाल को तंग कर रहा था, मगर वो मरती क्या ना करती, खिलाना पड़ा उसे। एक ने वाला उसके मुंह में डाला ही था कि उसने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या कर रहे हैं, छोड़ें। मिशाल दाइम की पुरतपिश नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। कुछ नहीं, मैंने क्या कहा तुम्हें, तुम खिलाओ ना। जब वो इसे खिला चुकी तो इसकी लू देती नज़रों से बचने के लिए इसने बर्तन उठाए और इन्हें धोना शुरू कर दिया। ये काम उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किए थे, मगर इसने 1-2 दफ़ा अपनी मुलाजमा को काम करते देखा था, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। काम निपटा के वो जब कमरे में आई तो शायद दाइम वॉशरूम में था। इसने शुक्र किया था। वो सोने की तैयारी करने लगी थी इससे पहले कि दाइम आ जाता वहाँ, मगर जैसे ही वो सोने के लिए लेटी थी, किसी ने खींचकर उसके ऊपर से कंफर्टर निकाला था। दाइम उसकी जानिब देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। इतनी जल्दी नींद आ गई मेरी लिटिल फेरी को? जज्जी, नींद आती है मुझे।
دائم نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لیٹا کے خود بھی ساتھ لیٹا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ سو جاؤ لٹل فیری، تمہیں تو نیند آتی تھی نا؟ دائم نے کہا۔ ویسے مجھے اب بہت اچھی اور پرسکون نیند آئے گی، دائم نے شرارت سے کہا۔ وشال کا چہرہ لال ٹماٹر جیسا ہو گیا تھا۔ دائم مسکرا دیا اور اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ کیسا شخص ہے یہ؟ شاید میں کبھی اس کی محبت اور شدتوں کو نہیں سمجھ پاؤں گی۔ پل میں تولا اور پل میں ماشا، ایسا ہے یہ شخص۔ وشال نے دائم کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آج ماہ نور کا کزن موسیٰ خان آنے والا تھا۔ ماہ نور نے آج سلور کلر کا فراک پہن رکھا تھا جس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ کار پورچ میں لینڈ کروزر داخل ہوئی، مطلب کہ موسیٰ آ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا، بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ السلام علیکم امانی جان۔ السلام علیکم مامو جان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، دونوں نے ساتھ ہی جواب دیا۔ کیسے ہو؟ الحمدللہ۔ وہ لوگ ساتھ ہی اندر آئے تھے۔ ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری بہن کیسی ہے؟ واجد خان سے کہا، اور میری نند عائشہ خان نے مسکراتے ہوئے کہا، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ماہ نور بیٹا جلدی باہر آؤ، دیکھو باہر کون آیا ہے۔ ماہ نور باہر آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تم کیسی ہو؟ الحمدللہ۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ عائشہ بیگم بولی، بیٹا تم پہلے فریش ہو جاؤ، کھانا کھا لو۔ اوکے مامی۔ موسیٰ ان کے جانب مسکرا کے دیکھتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ کھانے کے بعد موسیٰ سونے چلا گیا تھا کیونکہ وہ کافی تھکا ہوا تھا، اس لیے جلدی ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ شام کو وہ جب سو کر اٹھا تو شاور لینے چلا گیا۔ شاور لے کر نکلا تو سامنے لان میں ہی اسے ماہ نور ٹہلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان آئی تھی۔ وہ بھی لان میں آ گیا تھا۔ ہائی بیوٹیفل، موسیٰ نے کہا۔ ہائے، ماہ نور نے مسکرا کے جواب دیا۔ تمہیں پتا ہے نور، تمہیں لاسٹ ٹائم میں نے تب دیکھا تھا جب تم 13 سال کی تھی اور اب ماشاءاللہ سے 21 سال کی ہو۔ ماہ نور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پیاری تو تم تب بھی تھی، لیکن اب تو کسی کے دل پہ بجلیاں بھی گرا سکتی ہو، موسیٰ نے پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ماہ نور اس کی نگاہوں سے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ ماہ نور وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس کے پاؤں اس کے اپنے فراق کا دوپٹہ آیا اور وہ گرنے ہی لگی تھی کہ موسیٰ نے اس کو کمر سے تھام لیا تھا۔ دور دو گہری ڈارک براؤن آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تو پل میں آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ ماہ نور فوراً سے سیدھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے موسیٰ بھی ایک مسکان اپنے ہونٹوں پر سجائے اندر کی جانب چل دیا تھا۔ ماہ نور کو اپنے کمرے میں آئے ہوئے مشکل سے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کا سیل رنگ ہوا۔ میر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے کال کاٹ دی تھی۔ سیل دوبارہ رنگ ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کال اٹھانا پڑی تھی۔ 5 منٹ کے اندر مجھے کیفے میں ملو۔ مجھے نہ آئی تو مجھے تم اچھے سے جانتی ہو۔ ماہ نور کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ اس ٹائم کیوں بلا رہا تھا اسے وہ، مگر نہ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اور بیگ اٹھایا اور نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ ماما، ہاں بیٹا۔ وہ دراصل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میری دوست شانزے کی شادی ہے کچھ دن میں۔ ہاں بیٹا، کیوں؟ اس کی کال آئی ہے، اس نے مجھے شاپنگ پر بلایا ہے۔ میں چلی جاؤں؟ جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اوکے بیٹا، مگر دھیان سے جانا اور اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ اوکے ماما، اللہ حافظ، کہہ کر وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کے باہر نکلی تھی۔ 15 منٹ میں وہ کیفے پہنچ چکی تھی۔ اس نے میر کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں مگر نظر نہیں آیا، لیکن اچانک سے کسی نے اس کے بازو سے پکڑ کر ایک سائڈ پر لے جا کر دیوار سے پن اپ کر کے وہ کہنے لگا، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو، آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ کیوں؟ کدھر لے جا رہے ہو مجھے؟ جو کہا ہے نا بس وہ کرو، ورنہ یقین مانو بہت پچھتاؤ گی۔ میر نے شعلہ برساتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ماہ نور گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میر ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ میر اس نے اس کی شرٹ کو پکڑ کر پوچھا، کدھر لے جا رہے ہو مجھے؟ اس ٹائم مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ گھر ہی جا رہے ہیں پر تمہارے نہیں میرے۔ کیوں؟ اس کا جواب بہت جلد مل جائے گا، اب خاموش رہنا ورنہ مجھے گلہ مت کرنا۔ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس نے کہا تھا۔ ماہ نور کی آنکھوں سے بے شمار اشکوں کی برسات ہونے لگی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کہاں لے جا رہے ہو؟ ماہ نور روتے ہوئے میر سے پوچھ رہی تھی، جس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میر اس کا ہاتھ پکڑے اسے روم میں لایا اور پھر اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود روم لاک کیا۔ یہ روم کیوں لاک کیا ہے تم نے؟ ماہ نور نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میر پلٹ کر اس کی جانب آیا اور اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ماہ نور کے منہ سے چیخ نکلی، کیوں درد ہو رہا ہے؟ ہاں درد ہو رہا ہے تمہیں، میر دھاڑا، جبکہ ماہ نور اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔
ایسا ہی درد مجھے ہوتا ہے جب تم کسی اور مرد کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہو، ان کے قریب جاتی ہو۔ میر آنکھوں میں انتہائی جنونیت اور شدت لیے بول رہا تھا۔ ماہ نور کو میر کی آنکھوں سے اب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ آہ چھوڑو میر، مجھے درد ہو رہا ہے، ماہ نور روتے ہوئے بولی۔ کتنی محبت کی تھی نا میں نے تم سے ماہ نور، مگر سچ یہ ہے کہ تم اس محبت کے لائق ہی نہیں ہو۔ میر ارسلان بٹ ماہ نور خان سے نفرت کرتا ہے انتہا کی، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ماہ نور بے یقینی سے میر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ ہاں کیوں ماہ نور؟ آخر کیوں دوسرے مردوں کے پاس جاتے وقت تم کیوں نہیں کتراتی ہو؟ اور میری غربت سے کیوں خوف محسوس ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے یہاں درد ہوتا ہے مجھے۔ میر نے ماہ نور کی شہادت والی انگلی کو اپنے دل پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ ماہ نور روئے جا رہی تھی۔ اچانک ہی میر نے ماہ نور کو کمر سے جکڑا اور بولا، میری جان، تم میری محبت کی شدتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تو میری نفرت کو کیسے سہو گی؟ ماہ نور میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ستم گر اس کی روح کو اپنے لفظوں سے تار تار کر رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اسے سنے جا رہی تھی۔ ماہ نور خان، یہ راستہ تم نے خود چنا ہے، اب اسے برداشت تو کرنا ہی ہوگا تمہیں۔ اب سے میں صرف تمہیں پل پل مرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یقین مانو میرے کلیجے کو ٹھنڈک محسوس ہوگی جب تم سسکو گی، تڑپو گی، جیتے جی مرو گی۔ میر نے کہتے ہوئے ایک کہکا لگایا، تیار رہنا، کیونکہ اب سے تھوڑی دیر بعد تمہاری دلی خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں، تم پہ سانسیں تنگ کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں مولوی آئے گا، چپ چاپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دینا، ورنہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑتے ہوئے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ میر ارسلان بٹ کو ٹائم نہیں لگے گا، اور ماہ نور کو لگا کہ ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ کس چیز کی اتنی بڑی سزا ملی تھی اسے؟ آخر کیوں؟ میر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جو رونے کی وجہ سے شدید لال ہو چکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو چن لیے تھے اور یہ کہنے نہیں بھولا تھا، میری جان، یہ آنسو بچا کر رکھنا، کیونکہ یہ آگے کافی کام آنے والے ہیں۔ ماہ نور میں اب مزید کھڑا رہنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ مولوی آ چکا تھا، میر نے سائن کر دیے تھے، اب وہ ماہ نور کو سائن کرنے کا کہہ رہا تھا، جو بے بس سی سامنے بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ وہ اپنے ماما اور پاپا کو کیا جواب دے گی؟ کیا ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ وہ اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے جا رہی تھی، لیکن بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہ نور خان، آپ کا نکاح میر ارسلان بٹ کے ساتھ باعوض حق مہر سکہ راجو الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ نے ماہ نور کو سوچوں سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ بے بسی سے میر کی جانب دیکھنے لگی اور اس ستم گر نے شدت سے اس کے بازو پر دباؤ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کو ناچار بولنا پڑا۔ کا قبول ہے، کانپتے ہوئے الفاظ سے اس نے 3 بار کہہ کے خود کو ہمیشہ کے لیے میر کے حوالے کر دیا تھا۔ رات کو مشال شاور لے کر نکلی تھی، گیلے بالوں سے وہ ٹاول سے بال رگڑ رہی تھی کہ پیچھے سے دائم نے ہسار میں لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھ نہیں رہی اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہوں؟ میں باہر کا کھانا کھا کھا کے تھک گیا ہوں یار، تمہیں جو کچھ بنانا آتا ہے پلیز بنا دو، مجھے فی الحال کچھ کام ہے، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گا، پھر مل کر ڈنر کریں گے، اوکے لٹل فیری؟ دائم کی بڑھتی ہوئی جسارتوں سے بچنے کے لیے یہی ٹھیک لگا، اس لیے اس نے ہاں میں فوراً ہی سر ہلا دیا تھا۔ دائم نے مسکرا کر اپنا موبائل اور چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس مونسٹر سے بچنے کے لیے ہاں تو بول دیا، مگر اب کھانا کیسے بناؤں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں بنانا آتا۔ مشال فکر مندی سے سوچنے لگی، لیکن وہ اللہ کا نام لے کر کچن کی جانب چل دی تھی۔ اس نے فریج کھولا تو اس میں ہر چیز موجود ملی، جیسے کہ دودھ، فروٹس، بٹر، ایگز، چکن، سبزیاں وغیرہ۔ اسے چکن قورمہ بنانے کا سوچا، ساتھ ہی میٹھے میں رس ملائی، لہٰذا اس نے دودھ اور چکن نکال کر باہر رکھا تھا۔ اب اس نے اوپر کے کیبنز کھولے اور وہاں سے رس ملائی کا پیکٹ نکالا اور اس پر لکھی ہوئی ریسیپی دیکھ کر بنانے لگی۔ رس ملائی بنا کر اس نے فریج میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی اور قورمہ بنانے لگی۔ بناتے ٹائم اس کو سوچوں کا مرکز دائم ہی تھا۔ وہ کبھی پل میں انتہائی محبت کرنے والا انسان تو کبھی مونسٹر بن جاتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا وہ خود کو اتنا بے بس تصور کرتی تھی، اس کی قید سے اس کو رہائی ناممکن لگنے لگی تھی۔ نہیں مشال، تم کتنی پاگل ہو، تم اس انسان سے کیسے محبت کر سکتی ہو جس نے تمہیں اپنوں سے دور کر دیا؟ چاچو پتہ نہیں میرے لیے کتنے اپسیٹ ہوں گے، اور پتہ نہیں زوار کیسا ہوگا۔ نہیں، میں تمام عمر اس مونسٹر کی قید میں نہیں رہ سکتی، مجھے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا جس سے میں خود کو آزاد کروا سکوں۔ تو جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، ویسے ہی مجھے دائم کے قریب آ کر اسے مات دینی ہوگی، اس کی کمزوری،
کوئی ایسا ثبوت جو مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرے ڈھونڈنا ہوگا، مگر اس کے لیے مجھے اس مونسٹر کے بہت قریب ہی رہنا ہوگا، تبھی اس کی قید سے رہائی حاصل کر سکوں گی، اور میں بہت جلد ہی اس قید سے رہائی حاصل کر لوں گی، مشال خود سے کہتے ہوئے عہد کرنے لگی تھی۔ نکاح مبارک ہو مسز میر ارسلان بٹ۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے بولا تھا کہ ماہ نور پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو تم دیکھو پلیز مجھے اب جانے دو، میر تمہارے کہنے پر تم سے نکاح بھی کر لیا ہے، اب تو جانے دو۔ ماہ نور کے قدم پیچھے جبکہ میر کے قدم آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تو دیکھو میرے پاس مت آنا ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ اچھا مچاؤں نہ شور، میں بھی تو دیکھوں کہ میری شیرنی میں کس قدر دم ہے۔ اس سے پہلے کہ ماہ نور دیوار کے ساتھ ٹکراتی، میر اس کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا اور اب مکمل اس کے حصار میں تھی۔ میر نے غور سے اس کی جانب دیکھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے نور، تم بہت خوبصورت ہو، کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل تمہیں تڑپانے کو چاہتا ہے، کہہ کر ایک جھٹکے سے اس کو اس سے چھوڑا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ دائم جب واپس آیا تب تک مشال کھانا لگا چکی تھی۔ وہ فریش ہو کر آ کے بیٹھ گیا۔ ہم تو آج میری لٹل فیری نے کیا بنایا ہے میرے لیے؟ مشال مسکرائی جب دائم نے ایک نوالا لیا۔ مشال کی نظریں دائم کے چہرے کا تعافی کرنے میں مصروف تھیں۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں بنا کیا؟ دائم نے ایک نظر دیکھا پھر کہنے لگا، واہ لٹل فیری، اتنا اچھا کھانا بنایا، کہاں سے سیکھا تم نے؟ مائی گاڈ یار ویری ٹیسٹی، بس ہلکا سا نمک تیز ہے، باقی پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ۔ مشال نے شکر کیا اور حیران بھی ہوئی کہ پہلی ہی دفعہ میں اچھا کھانا بنا لیا۔ اسے امید نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا نہیں بنانا آتا تھا، لیکن اسے زیادہ تر اٹیلین، چائنیز اور بیکنگ ہی آتی تھی۔ دائم کو بس کچھ بہت پسند آیا تھا۔ کھانے کے بعد اسے میر کی کال آئی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ ہاں میرے جگر کیسا ہے؟ الحمدللہ، تو سنا کیسا ہے؟ ہاں بس ٹھیک ہی ہوں۔ مشال بھابھی کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے وہ بھی۔ دائم تجھے کچھ بتانا تھا۔ ہاں بولنا، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ کیا؟ مگر کس سے؟ مشال بھابھی کی جگری دوست ماہ نور سے۔ او گاڈ یار تو پاگل ہے، کیوں کیا اتنا سب اچانک؟ یار تو یہ مت پوچھ کیوں کیا، بس تو جانتا ہے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ زبردستی ہی کیا ہوگا۔ ظاہر ہے تیرا ہی دوست ہوں تو تیرے ساتھ رہ رہ کر تیرے جیسا ہی ہو گیا ہوں گا نا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں کے کہہ کے فضا میں بلند ہوئے تھے۔ دائم ایک اور بھی بڑی خبر ہے۔ ہاں بول، میر اسے بتانے لگا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ عفان شاہ کوئی شریف انسان نہیں ہے، نہ ہی کوئی اتنا نیک ہے، لیکن مشال کبھی بھی یقین نہیں کرے گی ان باتوں پہ۔ میر نے کہا، چل اس مسئلے کا بھی حل ڈھونڈتے ہیں، مجھے اسلام آباد واپس آنے دے، مگر تجھے اب اپنا کام پتہ ہے میرے جگر کے، ہمیں اب آگے کیا کرنا ہے، اور یاد رکھنا میری لسٹ میں غلطی کی گنجائش نہیں، اور ہاں اپنا خیال رکھنا اور میری بھابھی کا بھی۔ دائم کی فکر مندی پہ میر مسکرا دیا اور بولا، اوکے باس۔ دائم مسکرایا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے نیچے چل دیا۔ مشال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ہی کھڑی اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی، ساتھ ہی میں یہاں سے نکلنے کا بھی سوچ رہی تھی۔ اس کو پتہ نہیں چلا کب دائم آیا اور اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ مشال خمار آلود لہجے میں کہا، جی مجھ سے پیار کب کرو گی؟ یہ سوال سن کے تو جیسے مشال کا پارا ہائی ہی ہو گیا تھا۔ اس کو شدید نفرت محسوس ہوئی تھی دائم سے۔ وہ اس شخص سے کیسے پیار کر سکتی تھی جس نے اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا ہو؟ مشال اب مشال شاہ والی زون میں واپس آ چکی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے دائم کو خود سے دور کیا اور درشتی سے کہنے لگی، خبردار آئندہ کے بعد میرے قریب آنے کی بھی کوشش کی ہو۔ تم نے گھٹیا انسان، پیار کیا کہا تم نے کہ میں تم سے پیار کروں؟ ارے تم تو میری نفرت کے بھی لائق نہیں ہو اور محبت کی بات کرتے ہو۔ مشال ابھی بول ہی رہی تھی کہ دائم نے اس کو کمر سے اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کو لگا کہ اس کی تمام پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ چل چھوڑو مجھے، میں تمہیں گھٹیا لگتا ہوں؟ ہاں ایسا کیا دیکھا تم نے مجھ میں جو مجھے گھٹیا کہا؟ دائم اتنی زور سے دھڑا کہ مشال جی جان سے کانپ گئی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ مجھے یہ بتاؤ۔ تمہاری قید سے رہائی بس، اور کچھ نہیں، مشال نے ایک نفرت بڑی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے میری جان، تم جتنے پاگل پن اور جنون سے مجھ سے دور ہونا چاہو گی، میں اتنی ہی شدت سے تمہیں اپنے پاس واپس کھینچ لاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے لٹل فیری، کسی چیز میں شدت ہونا پھر بھی ایک پل کے لیے قابل برداشت ہے، لیکن جنون اور پاگل پن صرف ایک آگ ہے جس میں یا تو انسان خود جل جائے یا باقی سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔
اور تمہیں پتہ ہے مائی لٹل فیری، مجھے تم سے محبت نہیں، شدت محبت ہے، ایسی محبت جس میں انسان جل کر خاکستر ہو جائے۔ مشال اب باقاعدہ خوفزدہ ہونے لگی تھی، اس کے نفس بری طرح بگڑا تھا۔ چھوڑو مجھے پلیز، مجھے جانا، یہ الفاظ مشال کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کافی لمحے فضول خیز تھے۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو مشال کی آنکھوں میں چند موتی گرے تھے اور وہ بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ دائم پیچھے سے اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماہ نور بیٹا، خیریت ہے نا؟ اتنی دیر کہاں لگا دی تھی؟ سامنے سے آتی ماہ نور کو دیکھ کر عائشہ خان پوچھنے لگی تھی۔ ارے کچھ نہیں ماما، شانزے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی، اسے کوئی ڈریس پسند ہی نہیں آ رہا تھا، اس لیے۔ ماہ نور بامشکل خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اوکے بیٹا، تم جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ۔ اوکے ماما، ماہ نور نے بامشکل مسکرا کر کہا اور اوپر چلی گئی۔ اوپر جانے کے بعد وہ اپنے روم میں جا کے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ کیوں اللہ پاک، آخر کیوں ایسی کیا خطا ہو گئی تھی مجھ سے جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ پلیز اللہ پاک میری مدد کریں، مجھے راستہ دکھائیں۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، پھر اٹھی اور جا کر شاور لیا اور باہر نکلی۔ بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے ایک ہی شخص اس کی سوچوں کا مرکز تھا، میر ارسلان بٹ۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کس بات کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے میر ارسلان؟ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے نفرت کرنے کا، اپنی شدت دکھانے کا، صرف ایک تھپڑ کے پیچھے تم نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہاں میر ارسلان بٹ، ماہ نور خان ان ڈرپوک لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو چپ چاپ خود پر ظلم سہتی رہتی ہیں۔ میں مقابلہ کروں گی تم سے، تمہیں مات دوں گی، تمہاری یہ اکڑ توڑ دوں گی، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر کے سکون ملے گا تم سے، اپنے پورے دل سے، دل کی گہرائیوں سے صرف نفرت ہی کروں گی۔ تم کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی میرا انتخاب نہیں ہوگے۔ تیار رہنا، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اور مجھے تم سے جنگ کرنی ہے، بدلے اور انتقام کی ایک ایسی آگ جو تمہارے وجود کو جلا کر خاکستر کر دے گی اور تمہارے پاس راکھ کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اب سے کھیل برابر کا ہوگا اور صرف آتے ہی بچے گا۔ ماہ نور ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہی اس کے چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ صبح مشال کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی، خود کو ہمیشہ کی طرح دائم کی باہوں میں پایا۔ وہ اٹھی اور واش روم فریش ہونے چل دی۔ فریش ہو کے واپس آئی تو دائم ابھی تک ویسے ہی سو رہا تھا۔ ایک نظر اس نے دائم کی جانب دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں، اس پر مغرور سا ناک، انابی ہونٹ، گہرے کالے رنگ کے بال، سرخ و سفید رنگت، بلا شبہ وہ مکمل خوبصورت مرد تھا۔ سو ہینڈسم بٹ ٹو ڈینجرس، یہ الفاظ مشال کے منہ سے خود بہت نکلے تھے۔ پھر سر جھٹک کے وہ اس کے اور اپنے لیے ناشتہ بنانے چل دی تھی۔ ماہ نور کی صبح آنکھ کھلی تو اس کے فون پر میر کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یار یہ اچھی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، وہ خوفت سے خود ہی بڑبڑائی۔ اٹھی، فریش ہو کر آئی تو پھر سے میر کالنگ اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اب کی بار کال ریسیو کر لی تھی۔ خدا کا خوف کرو تم میر ارسلان بٹ، کیوں میری زندگی حرام کر کے رکھی ہے تم نے؟ نہ خود سکون سے بیٹھتے ہو نہ مجھے بیٹھنے دیتے ہو۔ بس ایک ہی دن میں تمہاری بس ہو گئی وائفی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو کال می یور وائفی، آئی ایم ناٹ یورس۔ آج کہہ دیا، مگر آئندہ کے بعد زبان پر یہ الفاظ لانا بھی مت، سمجھی؟ مائی ڈیئر وائفی۔ میر کے لہجے کی شدت کو محسوس کر کے ایک پل کے لیے اس کا دل بھی دھڑک اٹھا، لیکن وہ اپنا مقصد نہیں بھول سکتی تھی۔ ناشتہ کیا میری جان نے؟ میر نے لاڈ سے پوچھا۔ چونکہ میر کا موڈ بھی اچھا تھا تو ماہ نور بھی کچھ پل کے لیے اس سے نارمل بات کرنے لگی، سب ناراضگیاں نفرتیں بھلا کر۔ نہیں کیا؟ کیوں؟ میر فکر مند سا ہوا۔ میر کے فکر مند ہونے پر ماہ نور کے چہرے پر خود بخود ایک مسکان آئی جو کچھ ہی پلوں میں غائب ہو گئی تھی۔ ابھی ہی اٹھی ہوں، ابھی جاؤں گی نیچے۔ اچھا سنو، وہ تمہارے گھر میں کون سا لڑکا آیا ہوا ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ تم جانتی ہو اچھے طریقے سے، پھر بھی پوچھتی ہو؟ پپھو کا بیٹا ہے، موسیٰ نام ہے، اس کا نام جو بھی ہو، آئندہ کے بعد تو مجھے اس کے آس پاس بھی نہیں دکھنی چاہیے، سمجھی؟ کیوں بھائی، میں تو جاؤں گی اس کے پاس، اگر گئی نا تو قسم اس پاک ذات کی اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ماہ نور کو میر کی شدت دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ کوئی اتنا دیوانہ بھی ہو سکتا ہے کسی کا؟ کہاں سوچا تھا ماہ نور نے۔ اوکے ریلیکس، نہیں جاتی میں، اوکے؟ ڈیڈس لائک مائی بیبی۔ اوکے مجھے ناشتہ کرنا ہے، اب جانا ہے۔ اوکے بیبی، ٹیک کیئر۔ اوکے بائے۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ بہت ساری سوچیں ایک ساتھ اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھیں۔ ایک دفعہ ماہ نور کا دل کیا کہ وہ میر کی محبت پہ، اس کی شدت پہ ایمان لے آئے،
لیکن وہ تو نفرت کرتا تھا اس سے، تو محبت کیسے ہو جاتی؟ کیا واقعی اتنا آسان ہے محبت سے نفرت ہونا؟ فی الحال آگ دونوں طرف برابر کی لگی تھی، شدت سے محبت اور اب شدت سے نفرت۔ آخر ان لوگوں کی محبت کا کیا انجام ہونا تھا؟ کیا دوبارہ سے ان کے دلوں میں محبت کی وہ آگ جل سکتی تھی جو جلا کے خاکستر کر دے؟ کیا لکھا تھا ان چاروں کی تقدیروں میں؟ بہت سے سوالات کے جوابات دینے باقی تھے، بہت سے رازوں سے پردے اٹھنے باقی تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔